अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1441। राफ़े बिन खदीज कहते हैं कि हम मगरिब की नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़कर फिरते और हमसे हर एक अपने तीर गिरने की जगह देख सकता था, यानी इतनी रोशनी होती थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1442। राफे बिन खदीज कहते हैं हम मगरिब पढ़ते थे, बाकी उसी की मिसल बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1443। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा में देर की, जिसे लोग अत्मा कहते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना निकले, यहाँ तक कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि औरतें और लड़के सो गए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद वालों से जब निकले कि सिवाय तुम्हारे कोई इस नमाज का इंतजार नहीं करता, ये बुशारत दी कि लोग खुश हो जाएं। और ये वाकया लोगों में इस्लाम फैलने से पहले का था। हरमला ने अपनी रिवायत में ये बात ज्यादा की कि इब्ने शहाब ने कहा और जिक्र किया मुझसे। रावी ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को ये जायज़ नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज का तकाजा करो। और ये जब फरमाया कि जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुकारा था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1444। इस सनद से भी मज़कूरा बाला रिवायत आई है, कुछ कमी बेशी के साथ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1445। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा में देर लगाई, यहाँ तक कि रात का बड़ा हिस्सा गुजर गया और मस्जिद में जो लोग थे सो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और फरमाया, इसका वक़्त यही है। अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कत ना डालूं, और अब्दुर्रज़ाक की रिवायत में है कि अगर मेरी उम्मत पर मुशक्कत ना होती। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1446। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम एक दिन ठहरे रहे, नमाज इशा के वास्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ निकले जब तिहाई रात गुजर गई या इसके बाद। फिर हम नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में कुछ काम हो गया था या कुछ और था। फिर फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकले कि तुम इंतजार करते थे ऐसी नमाज का कि तुम्हारे सिवा कोई दीन वाला इसका इंतजार नहीं करता था। अगर मेरी उम्मत पर बार ना होता तो मैं हमेशा उनके साथ इसी वक्त ये नमाज पढ़ा करता। फिर मुअज्जिन को हुक्म फरमाया, उसने अकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1447। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इशा की नमाज के वक़्त किसी काम में मशगूल हो गए और उसमें देर की, यहाँ तक कि हम सो गए मस्जिद में और फिर जागे, फिर सो गए, फिर जागे। फिर हमारी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और फरमाया, ज़मीन वालों से कोई भी आज की रात इस नमाज के इंतजार में नहीं है सिवाय तुम्हारे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1448। साबित ने कहा, लोगों ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी का हाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर की इशा में निस्फ शब तक या निस्फ शब के करीब। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, लोग नमाज पढ़कर सो रहे और तुम जब तक नमाज के मुंतजिर हो गोया नमाज में हो, यानी सवाब की वजह से। फिर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, गोया मैं अब देखता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की चमक जो चांदी की थी, और उन्होंने बाईं हाथ की उंगलियां से इशारा किया, यानी अंगूठी उसी उंगली में थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1449। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा
کہ ہم نے ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک انتظار کیا کہ آدھی رات کے قریب ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز ادا کی اور ہماری طرف متوجہ ہوئے، گویا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کو، اور وہ چاندی کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1450۔ کرت سے بھی اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ روایت آئی ہے اور اس میں یہ لفظ نہیں ثم اقبل علینا بوجہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1451۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور میرے رفیق جو کشتی میں آئے تھے یہ سب بقیع کی کنکریلی زمین میں اترے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور ہم میں سے ایک جماعت عشاء کے وقت ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری سے آتی تھی۔ سو ایک دن میں چند ساتھیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کام تھا کہ اس میں مشغول تھے، یہاں تک کہ نماز میں دیر ہوئی اور رات نصف کے قریب ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سب کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو حاضرین سے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں تم کو خبر دیتا ہوں اور تم کو بشارت ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان یہ تھا کہ اس وقت تمہارے سوا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، یا فرمایا کہ اس وقت تمہارے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نہیں جانتا ان دونوں میں سے کون سی بات کہی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے سننے کے سبب خوشی خوشی واپس پھرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1452۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے کہا کہ تمہارے نزدیک کون سا وقت بہتر ہے کہ میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھا کروں جس کو لوگ اتما کہتے ہیں، خواہ امام ہو کر خواہ تنہا۔ سو عطا نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی، یہاں تک کہ لوگ سو گئے، پھر جاگے اور پھر سو گئے اور پھر جاگے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز یعنی پکارا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر عطا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ سر مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر بار نہ ہوتا تو میں انہیں حکم کرتا کہ وہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کرے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے کیفیت پوچھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ کیسے رکھا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو کس طرح بتایا تھا۔ سو عطا نے اپنی انگلیاں تھوڑی سی کھولیں، پھر اپنی انگلیوں کے کنارے اپنے سر پر رکھے، پھر ان کو سر سے جھکایا اور پھیرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا کان کے اس کنارے کی طرف پہنچا جو کنارہ منہ کی جانب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا کنپٹی تک اور داڑھی کے کنارے تک، ہاتھ کسی چیز پر نہ پڑتا تھا اور نہ کسی کو پکڑتا تھا، مگر ایسا ہی میں نے عطا سے کہا کہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اس رات میں عشاء میں کتنی دیر کی، کہا میں نہیں جانتا۔ پھر عطا نے کہا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ میں اسی وقت نماز پڑھا کروں، امام ہو کر یا تنہا دیر کر کے، جیسے ادا کیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں، اور اگر تم پر بار گزرے یا لوگوں پر بار ہو اور تم ان کے امام ہو تو اس کو متوسط وقت میں ادا کیا کرو، نہ جلدی نہ دیر کر کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1453۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1454۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل نماز پڑھا کرتے تھے
اور عشاء کی نماز میں تمہاری بنسبت ذرا دیر کیا کرتے تھے اور نماز ہلکی پڑھتے تھے۔ اور ابو کامل کی روایت میں تخفیف کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی وہی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1455 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم پر گنوار لوگ غالب نہ ہوں کہ مٹا دیں تمہاری نماز عشاء کے نام کو، اس لیے کہ وہ اونٹوں کے دودھ دوہنے میں دیر کیا کرتے ہیں، یعنی اسی وجہ سے وہ عشاء کو اتمہ کہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1456 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر گنوار لوگ عشاء کی نماز کے نام پر غالب نہ ہوں، پس بے شک وہ اللہ کی کتاب میں عشاء ہے، اس لیے کہ وہ اونٹنیوں کے دوہنے میں دیر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1457 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن عورتیں نماز پڑھتی تھیں صبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتی تھیں کہ ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یعنی نماز کے بعد اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1458 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن بیبیاں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نماز فجر میں حاضر ہوتی تھیں اور پھر اپنے گھروں میں لوٹ جاتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سویرے نماز پڑھ لینے کے سبب سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1459 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح ادا کرتے تھے اور عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی جاتی تھیں اور اندھیرے میں پہچانی نہ جاتی تھیں، اور انصاری نے اپنی روایت میں متلففاتی کہا ہے، اس کے معنی بھی وہی لپٹی ہوئی کے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1460 جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت اور نہایت گرمی میں یعنی زوال کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور عصر ایسے وقت میں کہ آفتاب صاف ہوتا، اور مغرب جب کہ آفتاب ڈوب جاتا، اور عشاء میں کبھی تاخیر کرتے اور کبھی اول پڑھتے، اور جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے اول وقت پڑھتے، اور جب دیکھتے کہ لوگ دیر میں آئے تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کرتے تھے۔